السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين या रब्बल العالمين. आगाज होता है जी सूरह नमल का, जो कि मक्की सूरा है और इसमें 7 रकू और 93 आयात है, 93। कुरान में इसका तरतीब के एतबार से इसका नंबर 27 है और नजूल के एतबार से इसका नंबर 48 है। इसकी तफसीर को देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना और अमल करना आसान करते हैं, आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हरूफ मुक़त्तात से आगाज होता है। तौसीन तिल्का आयातुल कुरानी व किताबिन मुबीन। कुरान मजीद के अंदर जहां जहां पर भी हरूफ मुक़त्तात से आगाज होता है तो ये इस चीज की निशानदेही करता है कि जो जुबान, अहले जुबान, यानी अहले जुबान जो अरब वाले हैं, जो अरबी जुबान बोलते हैं, ये जुबान उन, हालांकि वो इस जुबान से वाकिफ हैं, लेकिन हरूफ मुक़त्तात की तशरीह करने से वो कासिर हैं, आजिज हैं। वो नहीं समझते कि इसका तर्जुमा क्या है। तो इसका तर्जुमा, इसका मानी सिर्फ मन जानिब अल्लाह ही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये आयत कुरान की हैं, ये कुरान हकीम की आयत हैं जो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी निशानी है। ये सच्ची खबरों पर मुश्तमिल है। ये अजीम कुरान की आयत हैं और ये उन अमाल की तरफ रहनुमाई करती हैं, ये आयत जो इंसान को अजीम बना देती हैं और इंसान के अखलाक को, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मददगार हैं। ये वो आयत हैं जिन्होंने रसूलों की पहचान करवाई। ये वो आयत हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की पहचान करवाई, कायनात की पहचान करवाई, दिलों को रोशन किया, दिलों से बातिल को हटा दिया, अंधेरे को साफ कर दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वह किताब मुबीन, और ये एक वाज़ेह किताब की आयत हैं, रोशन है। ये किताब माजी के हालात और मुस्तकबिल के वाकयात की खबर देती है। ये किताब है जो ईमान वालों की सिफात को बयान करती है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन, यही वो बात के हदायत है। ये किताब हदायत है और खुशखबरी है मोमिन लोगों के लिए। ये किताब जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है, रास्ता दिखाती है और सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करती है। ये किताब सिरात मुस्तकीम पर चलने के तरीके बताती है। कुरान मजीद के मोमिनों के लिए हदायत होने के मानी ये हैं कि इनकी हदायत पर मजीद हदायत का इजाफा होता है, यानी मजीद हदायत का इजाफा होता है। और खुशखबरी है किसके लिए? मोमिनों के लिए। क्या खुशखबरी देते हैं? सवाब की बिशारत, जन्नत की खुशखबरी मोमिनों के लिए। और उनके अमल की तस्दीक करने वाली है कि जो वो अमल कर रहे हैं वो सिरात मुस्तकीम पर चलने की रहनुमाई कर रही है। कुरान मजीद के खजानों की चाबी ईमान है। ईमान के बगैर इस कुरान मजीद की मार्फत नहीं मिलती, यानी इसकी असल समझ नहीं आती। कुरान मजीद का मुखातिब सबसे पहले दिल है। कुरान मजीद दिल को मुखातिब करता है और दिल में उतरता है। जो इंसान ईमान और यकीन के साथ खुले दिल से कबूल करता है, कुरान मजीद की हिकमत सिर्फ उसी को नसीब होती है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया और उन लोगों को खुशखबरी दे दो जो ईमान ले आए और जिन्होंने नेक अमल किए कि यकीनन उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। जब कभी उनमें से कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि वही फल है जो इससे पहले भी हमें दिए गए थे, और उन्हें एक दूसरे से मिलता जुलता दिया जाएगा और उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो इसमें हमेशा रहने वाली होंगे। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात व युतून अज़्ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, जो लोग नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वही आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। ये अहले ईमान की सिफ्त बयान की गई है। पहली क्या? कि वो जो नमाज कायम करते हैं। अल्लाह ताला ने अहले ईमान की पहली सिफ्त ये बयान की, जो अल्लाह ताला के घरों को आबाद करते हैं, जो नमाज अदा करते हैं, और यानी वो नमाज को जाहिरी और बातिनी दोनों तरीकों से खुशू और खुजू के साथ अदा करते हैं।
وہ تلاوت اور رکوع سجدوں اور تمام کے تمام جو افعال ہیں جو نماز کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہیں، ان تمام کو پوری غور و فکر کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اخلاص کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تیسری صفت کیا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ بھی ایمان والوں کی صفت ہے۔ یعنی آخرت پر یقین رکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے، آخرت پر یقین رکھنا یہ ہے کہ اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھال لیا اور سیدھی راہ پر چل پڑے، ہر بات کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھا۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون، یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے تاکہ وہ یقین، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فَهُمْ يَعْمَهُونَ، وہ حیران پھرتے ہیں، یعنی ان کے برے اعمال کو خوبصورت اور آسان بنا دیا۔ انسان کو برے عمل آسان لگتے ہیں کرنے، اور نیکی کے عمل مشکل لگتے ہیں کرنے۔ برائی کا پسند آنا گناہوں کے وبال کی جزا ہے، اور برائی کے پسند آنے کا بنیادی سبب آخرت پر ایمان نہ ہونا ہے۔ برائی کو وہ نیکی اور بھلائی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کو خوشنما بنانے کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا اصول جاری ہے کہ نیک لوگوں کے لیے نیکی کا راستہ آسان ہوتا ہے، اور بروں کے لیے برائی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ برائی یا اچھائی کا اختیار کرنا انسان کے اپنے ارادے پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کی خشیت اور مشیت سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حیران پھرتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو گمراہی میں ہیں، حقیقت میں در حقیقت وہ صحیح راستے کی رہنمائی نہیں پاتے، یعنی وہ حقیقت کو نہیں جان پاتے، وہ برائی کو برا نہیں سمجھتے، ان کے دل برائی کو برا نہیں سمجھتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے اور اس کی رضا کے مطابق کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا، ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ یعنی انہوں نے ایمان کے بارے میں خسارہ پایا تو وہ خود ان کے گھر والے وہ خود اور ان کے گھر والے قیامت کے روز خسارے میں ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بلا شبہ آپ کو یہ قرآن کمال حکمت والے، سب کچھ جاننے والے کی جناب سے دیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یعنی یہ قرآن جو آپ پر نازل ہوتا ہے، جس کو آپ کو تلقین کی جاتی ہے، جو آپ کو سکھایا جاتا ہے، تو لقا یعنی جس کی طرف آپ کو براہ راست دعوت دی جا رہی ہے، یہ کتاب ایسی ہستی کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو تمام انسانوں کے تمام احوال سے واقف ہے۔ اس کی نظروں میں تمام انسان بحیثیت انسان ایک جیسے ہیں، جو ہر ایک کے حقوق اور فرائض اپنی اسی وسیع علم کی بنا پر مقرر کرتی ہے۔ کون؟ یہ قرآن، یہ کتاب۔ پھر وہ حکیم بھی ہے، جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے ہر حکم میں کچھ نہ کچھ حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، لیکن انسان ان حکمتوں سے واقف نہیں ہے۔ یہ کتاب من لدن حکیم علیم، اس حکمت والے، سب کچھ جاننے والے علیم کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ قرآن مجید اللہ کی حکمت، علم کا نمونہ ہے۔ اس کے مقاصد، احکام اور فرائض تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے لیے نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید اگلی آیت میں فرماتے ہیں اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، جلد ہی میں آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا یا آپ کے لیے کوئی سلگتا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ آپ سینکیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر واپس
مدین سے مصر واپس جا رہے تھے تو رات بہت تاریک اور ٹھنڈی تھی، تو انہوں نے اپنی بیوی اور اولاد سے کہا، سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دور سے آگ دیکھی تو گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، اور میں وہاں سے آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اس کو سینکو، یعنی اس سے سینکو، یعنی آم، تپش حاصل کرو۔ اور چونکہ ان کو راستے کا بھی علم نہ تھا تو انہیں ایسا محسوس ہوا شاید یہاں پر کوئی بستی ہے جہاں پر لوگ موجود ہوں گے، تو وہ ان کو راستے کو بتا دیں گے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں، تو یہ واضح بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے تھے۔ تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس سے ایک بڑی خبر لے کر آئے، انہیں آخرت کی روشنی ملی۔ حالانکہ وہ راستہ بھولے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ کیا دکھائی؟ آخرت کی کامیابی کی راہ دکھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ میں سلگتا ہوا انگارہ لے آؤں، یا تمہارے پاس آگ کا کوئی انگارہ ہی لے آؤں تاکہ تم شدید سردی سے بچ سکو اور فائدہ حاصل کر سکو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کے عذاب سے محفوظ کر لیا۔ یعنی مشکل تھی نا، اس مشکل سے اللہ تعالیٰ نے بڑی مشکل سے ان کو نکال دیا۔ وہ مانگ چھوٹی چیز رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی چیز عطا کر دی۔ اندھیرا تھا، وہ ہدایت نہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی نازل ہونے کے بعد، دینے کے بعد ان کو عطا کی۔ اندھیرا تھا، سوچئے کہ اندھیری رات، سبحان اللہ، کیا ہی بہترین بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ اندھیری رات ہے، بالکل کوئی روشنی نہیں، اور پھر وہ روشنی کیا ملی ان کو؟ ہدایت کی روشنی ملی، علم کی روشنی ملی، نور کی روشنی ملی۔ یعنی وہ سردی، جس سردی سے بچاؤ ان کو چاہیے تھا اس وقت وقتی طور پر، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا کر دی۔ ہم مانگتے اللہ سے تھوڑا ہے، لیکن اللہ اس سے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کیا۔ تھوڑی روشنی چاہیے تھی تاکہ وہ اس سے وقتی طور پر فائدہ حاصل کر سکے، یعنی وہ وقتی فائدہ ان کو چاہیے تھا نا، سردی سے بچاؤ اور اس انگارے سے روشنی حاصل کرنا اور اپنی منزل کو پانا، یعنی اس علاقے تک جانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا کھلا میدان ان کو دے دیا ہدایت کا، جہاں پر صرف اور صرف روشنی ہی تھی، جس میں کوئی اندھیرا باقی نہ تھا۔ اور وہ وقتی تکلیف، وہ جو تھوڑی دیر کے لیے فائدہ حاصل کرنا چاہا تھا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا لمبا اور طویل فائدہ ان کو عطا کر دیا، نہ صرف ان کو بلکہ ان کی پوری قوم کو عطا کر دیا۔ تو ہمیں اس بات سے ایک بڑی اہم ترین بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ ہم جو وقتی طور پر وقتی فوائد حاصل کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سے کئی گنا زیادہ بڑا پلان کر رکھا ہوتا ہے، جس کو سمجھنے سے ہم قاصر ہوتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب اس کے پاس آیا، آواز دی گئی، برکت دی گئی اسے جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی جو آگ میں ہے وہ پاک ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ کا نور تھا۔ یعنی وہ تو آگ لینے آئے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس وقت وہ ان کو روشنی دکھائی دے رہی تھی، وہ در حقیقت اللہ رب العزت کا نور تھا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، یعنی ان کے ارد گرد ارض مقدس اور شام تھا۔ اس سے مراد ارد گرد والے فرشتے بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور آگاہ فرمایا کہ یہ نہایت مقدس اور مبارک جگہ ہے، اس مقام کی برکت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشنے، آپ کو آواز دینے اور آپ کو رسالت سے سرفراز کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ سیدہ ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 5 باتیں فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے۔ میزان ایمان کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے، اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے، اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جانا ہے، اور اس کا حجاب نور ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حجاب جو ہے وہ بھی نور ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کا حجاب آگ ہے، اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دیں۔ سبحان اللہ! سوچئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو
انشاءاللہ جنت میں جا کر اللہ کا دیدار کریں گے۔ رب کائنات فرماتے ہیں یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں، سب پر غالب کمال حکمت والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود حضرت موسیٰ کو بیان فرمایا، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یعنی اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے نماز قائم کی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ رب العزت نے سیدنا موسیٰ کو حکم دیا اپنا عصا زمین پر ڈال دو، تاکہ روشن دلیل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ان کے ہاتھ میں لاٹھی اور اللہ کے حکم سے پھر وہ کیا بنی؟ پھر جب اس نے اسے بل کھاتے دیکھا تو گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر لوٹا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یعنی خوف آ گیا، جو ایک فطری عمل ہے، فطری طور پر انہیں یہ خوف آیا، یعنی انسان تھے نا تو خوف آیا، تو وہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا، بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پکارا یا موسیٰ، اے موسیٰ لا تخف، نہ تو ڈر، انی لا یخاف لدی المرسلون، یقیناً رسول میرے پاس ڈرا نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں، خالق کائنات کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبروں کو کوئی بھی کام، کوئی بھی امر اللہ تعالیٰ کا خوف زدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ تمام مقامات خوف اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر اور اس کے تصرف اور اس کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یقیناً رسول میرے پاس ڈرا نہیں کرتے، الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا۔ سبحان اللہ، کتنی ہی بڑی بات کہ برائی کو بھلائی سے بدل دیا۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور نیکی کر لی تو اس برائی کو بھلائی سے بدل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو یقیناً میں بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ توبہ کی قبولیت کیسے پتہ لگے کہ توبہ کی قبولیت ہو گئی ہے؟ اگر کوئی انسان گناہ یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کر لیتا ہے اور وہ اس پر نادم ہو تو سچے دل سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا کہ اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پھر سیدھی راہ پر چلا تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ دوسرا معجزہ کیا تھا کیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بے عیب سفید چمکتا ہوا نکلے گا، یعنی اس میں کوئی تکلیف بیماری نہیں ہوگی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں برس نہیں تھا، ہاتھ سے سفید شعائیں نکل رہی تھیں جو دیکھنے والوں کو حیران کر رہی تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 9 نشانیاں ہیں، نو نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی ہیں، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا فی تسع آیات الی فرعون، یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ اب 9 نشانیاں جو ہے، 9 معجزات اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے ان میں سے 2 کیا تھے؟ ایک عصا کا اور دوسرا ان کے ہاتھ کا سفید ہو جانا۔ رب العزت نے فرمایا پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، جو الگ الگ نشانیاں تھیں، یعنی یہ بھی نشانیاں تھیں، کیا تھی؟ طوفان کا آنا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون، یہ بھی الگ الگ 5 نشانیاں ہوگی، 5 6 اور 7، 2 نشانیاں وہ ہو گئی۔
جن معجزات کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن معجزات کے ساتھ آپ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اس کے بارے میں کہ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح معجزات دیے۔ چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھتے ہیں، جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا، اے موسیٰ، یقیناً میں تجھے واقعی سحر زدہ سمجھتا ہوں۔ یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے، یعنی وہ اعتدال سے نکلنے والے، غلو کرنے والے اور شر اور فساد میں اسراف کرنے والے ہیں۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں اگلی آیت میں، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ تو جب آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں ان کے سامنے آئیں، یعنی جب ان کے پاس کھلی واضح نشانیاں آ گئیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ یعنی جو نشانیاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ حق اور دلائل کی باتوں کو انہوں نے فرضی کہانیاں سمجھا، اور بلکہ وہ جو فرضی کہانیاں تھیں ان کو انہوں نے حق اور سچ سمجھا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور انہوں نے ان کا ظلم اور تکبر سے انکار کیا۔ کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے ظلم اور تکبر سے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل اس کا یقین کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی ان کے دلوں کو یہ بات ماننے کو تیار تھے کہ یہ اللہ کا سچا رسول اور نشانیاں سچی ہیں۔ ان کا انکار کسی شک کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ ان کا انکار اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم اور یقین کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا، صرف اور صرف انا کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس آپ دیکھیں ان فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کفر کرنے والوں کو کس طرح سے سب کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ملیا میٹ کر سب کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ پھر آپ دیکھیں فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، کہ فسادیوں کا انجام کیا ہوا۔